वेलकम बैक। पंजाब के कई इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और मुल्तान सखर मोटरवे M5 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M3 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मुल्क के शुमाली इलाका जात आज भी यखबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बाद यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। चमन में दर्जे हरारत -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसील बता रहे हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम। जी अख्तर। बर्फबारी और बारिशों के बाद जो है वो यखनी में इजाफा हो गया है, मौसम सर्द हो गया है। आज अहले सुबह जो है वो चमन का जो दर्जा आ रहा था -1 रिकॉर्ड किया गया, जबकि खोजक टाप, ख्वाजा इमरान और तोबा अचिकज़ई में -3 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं। जो पानी की किल्लत थी चमन शहर में वो तकरीबन उस पर इंशाल्लाह काफी कंट्रोल हो चुका है इंशाल्लाह। और जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा पानी आया है, बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, बहुत अच्छी मतलब डैम जितने भी हैं वो इंशाल्लाह तकरीबन भर चुके हैं। क्योंकि डैम भरे जाएंगे तो उससे ये होगा जो चमन को पानी की सप्लाई नहीं रुकेगी, चमन को एक अच्छा पानी मिलेगा। चमन शहर जो से जितने अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि यहाँ आइंदा 2-3 हफ्ता जो है वो खुश्क रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। जी। लाहौर और गिरदनवाह में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। खुले इलाकों में ज्यादा धुंध है, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कुछ कम धुंध है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब खदरगाह में कमी के बायस मोटरवे के भी मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो कौमी शाहरा है वहां पे भी हद निगाह इंतहाई कम रहेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। तो ओवरऑल ये शहर की सिचुएशन है और पंजाब भर की सिचुएशन है। जी। कराची के बासी हो जाएं तैयार, क्योंकि शहर को सर्दी की एक नई और शदीद लहर अपनी लपेट में लेने वाली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि 4 जनवरी से कराची शहर को सर्दी की एक नई और शदीद लहर अपनी लपेट में लेने वाली है। आज सुबह भी सर्द हवाओं का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में दिन के औकात में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाएगा, कराची शहर में मजीद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 6 से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं सियाहती मकामात के नज़ारे भी दिल फरेब हो गए। नए साल के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद शुगराम में बर्फबारी के दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही है। ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट देखिए। मानसेरा में साल 2026 का आगाज कुदरत की खुसूसी मेहरबानी से हुआ। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने सियाती मकामात के हुस्न में तिरस्माती रंग भर दिए। आसमान से गिरते बर्फ के सफेद गालों की कशिश ने स्याहों को अपने सहर में जकड़ दिया। शदीद सर्दी के बावजूद स्याहों की बड़ी तादाद सियाती मकाम चौग्राम में अपनी फैमिलीज के हमरा कुदरती नजारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कराची से आई हूँ और मैं स्पेशल हैप्पी न्यू ईयर और ये स्नोफॉल देखने के लिए आई हूँ। और कल रात से यहाँ पे इतनी स्नो हुई है कि मतलब ये पहली स्नो है
اور اتنا برف سے ڈھکا ہوا ہے, اتنا زبردست مزے کا موسم ہو رہا ہے. میں ابھی اپنی فیملی کے ساتھ چوکران میں آئی ہوں. آپ سب کو ہیپی نیو ایئر مبارک. یہاں کے ویوز بہت پیارے ہیں, آپ سب لوگ بھی ضرور آئیں. ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی یقیناً بہت انجوائے کریں گے. کیوں بچوں کر رہے ہیں؟ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. چوکران میں برفیلے نظاروں سے لطف اندوز ہونے والے سیاح نئے سال کی خوشیوں کے لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, کاغان ویلی, مانسیرا. بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھمنے کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد سوات میں موجود ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی شہزاد. بالکل, جنت نظیر وادی میں گزشتہ روز ہونے والی برف باری کے بعد اس وقت تو برف باری اور بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے, لیکن اس کے باوجود منگورا شہر اور بالائی علاقوں میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور موسم نہایت ہی سرد ہے. لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے گبین, جبہ, بحرین, مدین, ملم جبہ, کالا, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے, جس کے باعث بالائی علاقوں کی رونقوں میں رونقیں دوبالا ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو یہ آئندہ 72 گھنٹے تک جاری رہے گا اور موسم بھی نہایت ہی سرد رہے گا. عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی. بلومبرگ نے مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی میں استحکام کی تصدیق کر دی. بلومبرگ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا, جو توقعات نومبر کے 6.1% سے کم ہے. خوراک کی قیمت ہوا. غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا. خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا. ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے. مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا. پالیسی سمت کی تصدیق کی. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا. شرح سود میں 50 پیسے کمی سے قیمتوں کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا. کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنانسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید پڑی. قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے مثبت سگنل دیا. کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے. دسمبر کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ پالیسی اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی کا مسلسل نیچے آنا, مڈ ٹرم معاشی استحکام, بہتر گورننس کی بنیاد مضبوط ہونے کا اشارہ ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک کے 5 بڑوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے, ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. یہ صورتحال سیاسی طور پر بہتر سمت میں بڑھ سکتی ہے. رانا ثناء نے یہ بھی کہا 5 بڑوں میں 2 تو ان کے قائدین وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف ہیں, تیسرے ہیں صدر آصف علی زرداری, چوتھے بانی پی ٹی آئی ہیں. ان کے درمیان رابطہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین بھی نہیں ہوگا. 8 فروری کو یہ ہلا گلا کریں گے تو منی 9 مئی جیسے کیسز بنیں گے. ملک کے 5 بڑے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے, ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی, وہ تو آگے ہیں میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں, چوتھے عمران خان صاحب ہیں, اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی, سب کو پتا ہے. ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہوگا. جس قسم کی رضا سرائی جو ہے دفاعی ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف ہو رہی ہے, یہ مذاکرات کرنے والی باتیں ہیں. 8 فروری کو ہلا گلا کریں گے, وہ دھر لیے جائیں گے اور مقدمات کا ایک نیا سلسلہ منی 9 مئی کی طرح شروع ہو جائے گا. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اسلام آباد میں بھی پنجاب کی طرز پر بلدیاتی نظام سے متعلق مشاورت ہوگی. چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر خصوصی بریفنگ دیں گے. محمود اچکزئی کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کا امکان, آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس 12 جنوری سے شروع ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی نشست کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے. اپوزیشن ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
پاکستان نے بنگلہ دیش کی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی. ذرائع کے مطابق پاکستان سول ایویشن نے ڈھاکہ اور کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی. بنگلہ دیش ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت ہوگی. بیمان ایئر لائن کو کراچی ایئرپورٹ پر سلاٹ کی منظوری بھی دی گئی ہے. فلائٹ کی معلومات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا ہوگی. اس اقدام سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایویشن شعبے کو فروغ ملے گا. خبر دیں گے کراچی سے. گلشن معمار میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران سرکاری افسران پر حملہ. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. جی نذیر. دیکھیں گلشن معمار میں اینٹی جو انکروچمنٹ آپریشن تھا اس کے دوران سرکاری افسران پر حملہ ہوا ہے جس کا مقدمہ گلشن معمار تھانے میں درج کر لیے گئے جس کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران ڈائریکٹر خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر 2 انسپیکٹرز اور یو سی چیئرمین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تجاوزات مافیا کی جانب سے سرکاری مشینری پر توڑ پھوڑ کی نقصان پہنچایا دھمکیاں دی اور بتایا جا رہا ہے کہ یونین کمیٹی 12 گلشن معمار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا جو دوپہر 2 بجے سے رات 9 بجے تک ہونا تھا. اسی دوران رات 8:30 بجے جب ٹیم آپریشن کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچی جہاں پر ڈائریکٹر ٹی ایم سی منگو پیر اور اینٹی انکروچمنٹ افسران شریک تھے. اسی دوران 2 ہوٹلز کے مالکان اپنے ویٹرز اور عملے کے ہمراہ آ گئے اور انہوں نے شدید ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور سرکاری عملے پر حملہ کر دیا. مشینوں پر چڑھ گئے اور خاتون ڈائریکٹر لینڈ سریا اعظم یو سی چیئرمین ہلال سعید ڈپٹی ڈائریکٹر آصف مغل انسپیکٹر طارق اور انسپیکٹر ذیشان چانڈیے کو مارا اور ہنگامہ آرائی میں ملوث عناصر نے انسپیکٹرز کو نہ صرف مارا پیٹا بلکہ سڑک پر گھسیٹا بھی جس کے فوری بعد پولیس وہاں پر پہنچی. انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد سرکاری جو افسر ہے اس کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید قانونی کارروائی کی جائے گی. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. پی آئی اے کو منافع بخش بنانا ترجیح اور ملازمین کو تحفظ دیں گے. عارف حبیب کہتے ہیں ملازمین کا مستقبل ان کی کارکردگی پر ہوگا. پی آئی اے کو حج اور عمرے کے سفر میں ترجیح حاصل ہے. اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ کی تعداد کروڑوں میں ہے. اوورسیز پاکستانی اور ان کے اہل خانہ فضائی سفر کرتے رہتے ہیں. بھرپور طریقے سے آپریٹ کرے گی پیسے بھی جو ہے جنریٹ کرے گی. اس میں سب سے پہلا حق وہ امپلائیز کا ہوتا ہے. اگر وہ اچھے پرفارمرز ہیں ان کی جو ہے وہ ایئر لائن کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ورکرز ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے. ایئر لائن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو پراؤڈلی جو ہے وہ پریزنٹ کریں. ٹیم میں رہنے کے لیے پرفارمنس بہت لازمی ہے. پی آئی اے کو نیچرل ایڈوانٹیجز ہیں. ریلیجیس ٹریولنگ جو ہے وہ پاکستان سے حج اور عمرہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی 7-8 کروڑ لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آنا جانا جو ہے وہ کر رہے ہوتے. ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے پرٹیکولرلی وہ اس کو پریفر کریں گے. 6 سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے پی آئی اے کی 29 مارچ سے براہ راست پرواز بحال ہوگی. پاکستانی پرچم لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لہرائے گا. پی آئی اے کو سابق وزیر ہوابازی کے لاپرواہ بیان نے اندھیرے میں ڈال دیا تھا جس سے بہت نقصان ہوا. 4 ہفتے پروازوں کی بحالی پاکستانی کمیونٹی کو وطن سے جوڑنے کا اہم قدم ہے. ایئر لائن لندن، مینچسٹر، برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پروازیں چلائے گی. یہ پاکستان کی فضائی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے. بھارت خود اب راستہ ڈھونڈ رہا ہے. کون توقع کر رہا تھا جے شنکر آگے بڑھ کر ہاتھ ملائے گا اور مسکرائے گا. مشاہد حسین سید کا کہنا ہے بھارت کی طرف سے یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. مودی کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ملٹری آپشن وہ کھو چکا ہے. دنیا کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور اینٹی انڈیا ہے. سوچ سکتے تھے 2 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر وہ آگے آئے گا اسٹیپ لے گا. فینٹ اسمائل. ہر کلچر میں توبہ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اف یو میک اے مسٹیک دے ریئلائز کہ دے ور بینگ پیٹی. ہی واکڈ اپ ٹو سے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہم ڈیسنسی ڈپلومیٹک ڈیسنسی اور نارم سے ریسٹور کر رہے ہیں. ناٹ جسٹ ہینڈ شیک بٹ اس میں ایک اسمائل بھی تھا. سو دیٹ واز اے ویری choreographed orchestrated gesture which is a good thing. Modi has run out of options. Military option نہیں ہے اس کے پاس. ڈپلومیٹک آپشن اس کو ختم کر دیا امریکنز نے. جتنے بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں دے آر فار پاکستان اینڈ دے آر اینٹی انڈیا.
پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں ممالک میں قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا پاک سعودی تعلقات کو یمن کی صورتحال سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور سلطنت کے تحفظ کا عزم رکھتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ڈھاکہ میں بھارتی رہنما جے شنکر سے مصافحہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ، ایران میں احتجاج کی جعلی ویڈیوز بھی پھیلا دی گئیں۔ دونوں ممالک خطے میں انتشار اور انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم ہیں۔ بھارتی اور افغان اکاؤنٹ سے ایران میں احتجاج کو عوامی تحریک کا رنگ دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک ہو گیا۔ ان اکاؤنٹ سے عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایران میں امن، خود مختاری اور استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واہگہ کی سرحد پر تعمیر شدہ ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی ہے۔ نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی عکاسی کے لیے ریلوے اسٹیشن کا ماڈل، سامان حرب، یادگار شہداء شامل ہیں۔ ارینا میں تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت پر مشتمل پاکستان میوزیم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ واہگہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر سے بڑھا کر 139 میٹر بلند کر دیا گیا۔ نوابشاہ میں مہران ہائی وے پر 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ حادثہ بشری روڈ مہران ہائی وے پر پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے اچرا میں CCD کو کوتوالی کے مبینہ مقابلے میں زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت فیضان باکسر کے نام سے ہوئی ہے۔ CCD ٹیم ملزم کو نشاندہی کے لیے شیخوپورہ لے جا رہی تھی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم فیضان باکسر ہلاک ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں CCD کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ ہلاک ملزم کے خلاف قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے متعدد مقدمات درج تھے۔ لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں 4 دن قبل تھانہ حیدری پولیس میں مبینہ ماورائے عدالت قتل واقعہ پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے علی گل کلہوڑو لاڑکانہ آیا جہاں اس کا پولیس سے مبینہ مقابلہ ہوا۔ اس دوران پولیس اہلکار زیب جتوئی زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکار کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی جس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار ملزم علی گل کلہوڑو کے چہرے پر گولیاں برسا دیں۔ علی گل موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول ملزم علی گل کلہوڑو کا تعلق ضلع کمبر شہداد کوٹ سے تھا اور اس پر کمبر شہداد کوٹ میں چند مقدمات درج تھے۔ پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل علی گل کلہوڑو جیالہ تھا۔ لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کے پاس 1 لاکھ روپے تھے۔ اسے برسی کے بعد لاڑکانہ سے گھر والوں کے لیے گرم کپڑے خریدنا تھے۔ مقتول کاشتکار اور پی پی کا جیالہ تھا۔ اہل خانہ نے بلاول بھٹو سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد چودھری کا کہنا ہے ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری جس کی اطلاع پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے۔ پولیس اہلکار نے غصے میں انتہائی قدم اٹھایا۔ ویڈیو میں آس پاس موجود لوگوں کو بھی تیش دلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ واقعہ زیادتی، دشمنی نہیں اور نہ ہی بچوں کی لڑائی کا کوئی معاملہ ہے۔ انسیڈنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہیں کی یہ CCTV ہے اور وہیں پہ اس کے نیلے رنگ کے کپڑے آپ کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوا اور گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ کے فرار ہوئے ہیں کیونکہ جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہماری گولیوں سے ہی یہ زخمی ہو گئے، کیونکہ جب کراس فائر ہوا تو انہی کی گولی اس کو بیک سائڈ سے لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیختا بھی ہے شاید وہاں پہ، جو وہاں کے اینی شاہدین ہیں ان کے ہی بیانات ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے وہ بھی بعد میں یہی بیان دیتا ہے کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے گولیاں ماری، اس نے جس سے سنیچنگ کی اس کو تھپڑ مارے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔
سکھر کے علاقے ٹاؤن شپ میں ملزمان کی گھر کے دروازے پر خاتون سے لوٹ مار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق بینک سے تنخواہ نکلوا کر رکشے پر گھر آنے والی خاتون کا تعاقب کیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان خاتون سے سونے کے کنگن اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پشاور میں پیٹرول پمپ پر دستی بم حملہ، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا تھانہ مڈبیر کے حدود میں واقع ضلع خیبر کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ زخمی شخص کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ دستی بم پھینک کر فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں رجب بٹ، ان کے وکیل علی اشفاق اور وکلا میں جھگڑے کا معاملہ۔ رجب بٹ کے وکیل کا لائسنس معطل، لائسنس پنجاب بار کونسل نے معطل کیا۔ پنجاب بار کا کہنا ہے میاں علی اشفاق موکل رجب بٹ کے ساتھ وکلا ہڑتال کے دوران پیش ہوئے۔ میاں علی اشفاق نجی گارڈ کے ساتھ بار میں آئے۔ میاں علی اشفاق نے وکلا کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ علی اشفاق کی وجہ سے وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ میاں علی اشفاق نے وکلا کے خلاف بیان بازی بھی کی۔ میاں علی اشفاق کی وجہ سے وکلا میں تفریق پیدا ہوئی، اس لیے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے معاملہ مزید کارروائی کے لیے ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار کے گڑھے میں گرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار نوجوان گڑھے میں گر کر زخمی ہوا۔ اردو چوک پر نوجوان کے گڑھے میں گرنے کا واقعہ 29 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ اردو چوک کے قریب پانی کی نئی لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعلقہ ادارے نے مرمتی کام شروع کر دیا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کھدائی 1.5 ماہ قبل کی گئی تھی۔ گڑھے کے اطراف تعمیراتی کام سے متعلق کوئی نشاندہی نہیں تھی۔ پہلے نعرہ ہوتا تھا بھاگو کراچی سے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شہر قائد میں اتوار کو ہونے والی میراتھن کا سلوگن ہے رن فار کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں بتایا پروفیشنل میراتھن 42 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس میں بین الاقوامی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ نان پروفیشنل میراتھن کا ٹریک 5 کلومیٹر طویل ہوگا۔ کراچی میں سڑکیں اور فٹ پاتھ کی کٹنگ پر 2 ماہ کی پابندی لگا دی گئی۔ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 کے تحت روڈ کٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی 2 مارچ تک برقرار رہے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا غیر قانونی کھدائی کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق یوٹیلیٹی سروس اداروں، افراد، تمام ترقیاتی منصوبوں پر ہوگا۔ سندھ حکومت کی اجازت اور ٹریفک پولیس کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنے والوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ خلاف ورزی پر کارروائی اور مقدمات درج کیے جا سکیں گے۔ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا روڈ پر واٹر کارپوریشن کی 48 انچ قطر کی لائن میں بڑی لیکیج۔ 3 مقامات پر لیکیج کے باعث ہزاروں ملین گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ کئی گھنٹے میں مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور خان۔ قریب واقع کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کی پانی کی لائن میں لیکیجز کے باعث گلستان جوہر، ڈالمیا، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ یہ 48 انچ کی ڈائی کی لائن ہے ہماری، یہ کیڈی پمپ پہ جاتی ہے، جہاں سے باز آباد، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ وغیرہ یہ واٹر سپلائی یہاں سے جاتی ہے۔ ہزاروں گیلن پانی ضائع ہونے کی وجہ سے اسٹیڈیم روڈ اور اطراف کی سڑکیں زیر آب آ گئی۔ واٹر بورڈ کے حکام کے مطابق شگاف کا کام 3 سے 4 گھنٹے مکمل کر کے پانی کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ تاہم واٹر بورڈ کے اعلی حکام کو اینٹی انکروچمنٹ کے دفتر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین نواز شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 1.5 کروڑ میں گورال کا شکار۔ امریکی شہری کو خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر میں ہمالین گرے گورال کے شکار کا پرمٹ دیا گیا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بتایا ڈیرن نے تورغر کے علاقے کھنڈر حسن زئی میں شکار کیا۔ ہزارہ ڈویژن میں ہمالین گرے گورال کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ شکار سے حاصل رقم کا 80% حصہ مقامی آبادی کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد مقامی آبادی کی فلاح و بہبود، جنگلی حیات کے تحفظ اور قدرتی ماحول مزید بہتر بنانا ہے۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. کوشش ہوگی ویمنز ورلڈ کپ میں بھی پاکستان میں کرائیں. چیئرمین ٹرافی کے وقت تمام ٹیمز پاکستان آئی تھیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے, برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی. لاہور سے اچھا کراچی کا اسٹیڈیم بنائیں. بابر اعظم کا نئے سال پر شاندار پرفارمنس سے آغاز. بگ بیش لیگ میں سٹار بیٹر نے دوسری نصف سینچری بنا دی. رضوان کی میلبورن رینیگیٹس کے خلاف 58 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سڈنی سکسرز نے بابر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. میلبورن نے پہلے کھیل کر 164 رنز بنائے. Sliced again, just over the fielder, going Bubba's way. Straight down the ground. Bubba just stands there. Good start. Goes over mid-wicket. This is nice from Bubba. Bubba advances. Opens up for the first real top. Straight over the top from Bubba's arm. Delivers the knockout blow. 2025 میں ایچ بی ایل پی ایس ایل نے ایک دہائی مکمل کر لی. لیگ اب نئے سفر کے لیے تیار. مشکل کے باوجود شائقین کا دل جیتا. 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمز شامل ہوں گی. پاکستان سپر لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی. افریقہ کپ آف نیشنز میں الجزائر کی جیت کی ہیٹ ٹرک. پری کوارٹرز فائنل میں انٹری دے دی. گنی کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی. کیمرون نے بھی موزمبیق کو 2-1 سے ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. اور اب ٹیک اپ ڈیٹ. آسٹریلیا میں محققین نے ایک نئی قسم کا رنگ تیار کیا ہے جو ماحول سے تازہ پانی بھی کشید کر سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ رنگ شدید موسم میں عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے اور خشک علاقوں میں پانی کی کمی بھی پوری کر سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.